अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 2 जून 2026 और इस वक्त तकरीबन दिन के 12:30 बजे हुए हैं। अब तक की जितनी भी स्टनिंग डेवलपमेंट्स हैं उसमें अमेरिका और इज़राइल के हवाले से काफ़ी ज़्यादा ख़बरें ज़ेर गर्दिश हैं कि इन दोनों के माबैन बहुत ज़्यादा इख्तलाफ हो चुके हैं। नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बुरा भला कहा और डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को बहुत बुरा भला कहा। जब ये जंग शुरू हुई थी, ईरान के ऊपर अमेरिका और इज़राइल दोनों ने अटैक करना शुरू किए थे, तब से मैं आपके सामने प्रेडिक्शंस कर रहा हूँ। जो मुझे रेगुलर सुन रहे हैं वो जानते भी हैं, और मैं हमेशा आपको ये कहता था कि इस जंग का इख्तिताम एक जानिब तो आपको अमेरिका और इज़राइल के दरमियान में कोल्ड वॉर की सूरत में नज़र आएगा। मेरी हमेशा से आदत होती है कि मैं जो बात करता हूँ या जो प्रेडिक्शन रिवाइज कर रहा होता हूँ, साथ में उसका थंबनेल बिशमोल तारीख भी आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि आपकी मेमोरी रीस्टोर हो जाए या आपको दोबारा से याद आने लग जाए कि कब मैंने क्या प्रेडिक्शन की हुई है। और इसी प्रेडिक्शन के अंदर मैंने आपको बताया भी था कि अमेरिका और इज़राइल की ये जो कोल्ड वॉर होगी, इसमें अमेरिका को लगेगा कि इज़राइल की वजह से उनका नुकसान हुआ या उनकी यूनिपोलैरिटी कोलैप्स की, और इज़राइल को लगेगा कि अमेरिका की वजह से उनकी हेजेमनी मिडिल ईस्ट के अंदर या वेस्ट एशिया के अंदर अंडरमाइन हुई। लेकिन दोनों एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाते हुए नजर आएंगे, और इस ज़मन में इज़राइल अमेरिका का बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा, क्योंकि इज़राइल के कंट्रोल में अमेरिका की तमाम तर मईशत है। जितने भी ज़ायनिस्ट हैं उनके कंट्रोल के अंदर अमेरिकन बैंक्स भी हैं, अमेरिकन कारोबारी मामलात भी हैं, और उसके बाद वो अपना हाथ खींचना शुरू करेंगे या चालें चलना शुरू करेंगे। इसके साथ साथ वो अमेरिका के अंदर एथनो नेशनल सेपरेटिज्म्स भी ट्रिगर करेंगे, और उनको लगेगा कि जिस तरह से वेस्ट एशिया के अंदर इज़राइल की जो मेजर पावर वाला जो स्टेटस है वो अंडरमाइन अमेरिका की वजह से हुआ, लिहाजा अमेरिका का भी अब दुनिया में यूनिपोलैरिटी वाला स्टेटस जो है वो कोलैप्स होना चाहिए। और उसके बाद अमेरिका के अंदर काले और गोरों के दरमियान इख्तलाफात भी पैदा होंगे, ब्लैक लाइव्स मैटर वाले इशूज़ भी डिस्कस होंगे, और उसके बाद एथनो नेशनल सेपरेटिज्म्स भी ट्रिगर होंगी, जिसके अंदर कहीं ना कहीं रूस ने भी अपना हिस्सा डालना है और 1991 वाला बदला लेना है। ये प्रेडिक्शंस तो आपको याद होंगी ही होंगी। और इसके साथ साथ मैंने आपके साथ कुछ और प्रेडिक्शंस भी की हुई हैं, जिनके अंदर एक चीज़ ये वाज़ह तौर पर थी कि जब इज़राइल की जो मेजर पावर वाला जो स्टेटस है इज़राइल का, जब वो कोलैप्स करेगा तो फिर वो खिफत मिटाने के लिए लिबनान का भी रुख करेगा। ये थंबनेल भी आपके साथ में शेयर कर देता हूँ, और अब आप खुद देख लें, इस वक्त जनूबी लिबनान के ऊपर इज़राइल के झंडे लहरा रहे हैं, और वो बैरूत की जानिब एक तरफ तो अटैक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके पैरेलल वो अमेरिका को मजबूर कर रहा है कि वो न्यूक्लियर अटैक करे ईरान के ऊपर। गुज़िश्ता रात 1 जून और 2 जून की जो दरमियानी रात थी, उस दौरान में बहुत ज़्यादा चहमगोयाँ हुई। ऐसा नज़र आया, ख़बरें भी चली कि इज़राइल ने अमेरिका के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डाला कि वो ईरान के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर दे या एटम बम चला दे। लेकिन पैरेलल रिएक्शन के तौर पर रशिया भी इन हो गया, व्लादिमीर पुतिन भी लाइव आ गए और उन्होंने थ्रेट्स की। और इस हवाले से भी मैं आपके साथ प्रिडिक्शंस कर चुका हूँ कि इज़राइल अमेरिका के ऊपर दबाव डालेगा कि वो किसी तरह ईरान के ऊपर न्यूक्लियर बम फायर कर दें। लेकिन ये अगर अटैक हुआ भी या इस किस्म की कोशिश हुई भी, तो ये अमेरिका की जानिब से जस्ट इब्तदा होगी, और उसके बाद चीन, नॉर्थ कोरिया और रशिया इस मामले में अपना किरदार अदा करते हुए नज़र आएंगे। और प्लस कहीं ना कहीं आपको पाकिस्तान भी नज़र आएगा, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान का मुश्तरका दिफा है, पाकिस्तान और ईरान का मुश्तरका फ्यूचर है। इस हवाले से न्यूमरोलॉजिकल कंपैटिबिलिटीज़ या न्यूमरोलॉजिकल प्रोबेबिलिटीज़ आपको एक अरसे से बयान कर रहा हूँ, बल्कि 1 अप्रैल 2023 से मैं मुतवातिर इस हवाले से आपके साथ प्रेडिक्शंस कर रहा हूँ। और अभी भी आज 2 जून 2026 के अकॉर्डिंग भी अगर बात की जाए, इस वक्त भी बात की जाए, इस वक्त अमेरिकन जो यूनिपोलैरिटी है वो तसब्जुब का शिकार है, इज़्तराब का शिकार है। आज की तारीख के बकदर भी अगर देखा जाए, 9 के नंबर के बकदर अग्रेशन बहुत ज़्यादा दुनिया के नक्शे पर नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं ईरान भी अग्रेसिव फ्रंट फुट पर आ चुका है, इज़राइल भी अग्रेसिव फ्रंट फुट पर आ चुका है, अमेरिका भी अग्रेसिव फ्रंट फुट पर आ चुका है। अमेरिका ओबियसली इस जंग से निकलना चाहता है, जिसमें उसको इज़राइल ने फंसा दिया, और वो पाकिस्तान का सहारा ढूंढ रहा है, और वो एक एग्रीमेंट की सूरत में सेफ एग्जिट चाहता है। लेकिन यहाँ पर भी मैं आपके साथ एक थंबनेल शेयर कर देता हूँ, अपनी प्रेडिक्शंस शेयर कर देता हूँ। मैंने आपको कहा था ना कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा धोखा देने जा रहा है, और वो सबसे बड़ा धोखा इज़राइल को ही देगा। और उसके बाद इज़राइल को वक्ती तौर पर तो झटका लगेगा, लेकिन उसके बाद अमेरिका और इज़राइल एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे, और फिर वो एक दूसरे से बदले लेंगे। लेकिन इसमें जीत जो है वो इज़राइल की वक्ती तौर पर अमेरिका के खिलाफ होगी। अल्टीमेटली इज़राइल ने भी सुकड़ना है। इन तमाम तर मामलात के अंदर, इन तमाम तर साजिशों के अंदर आप एक तरफ तो देखें, ईरान उम्मत मुस्लिमा का लीडर होने का किरदार अदा कर रहा है, वरना ईरान को क्या पड़ी हुई थी फ़लस्तीन के लोगों के साथ हम आंगी के लिए, गज़ा के लोगों के साथ हम आंगी के लिए, या वेस्ट बैंक के लोगों के साथ हम आंगी के लिए, या ईरान को क्या पड़ी हुई है वो हिजबुल्लाह या लिबनान के साथ हम आहंगी करें, या यमन के लोगों के साथ हम आहंगी करें। ये तो एक उम्मत मुस्लिमा वाला रोल या उसके लीडर होने का रोल फिल वक्त वो प्ले कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ
میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں نا کہ دجال نے اس وقت ظاہر ہونا ہے جب یہودیوں کی سازشیں، جب دجالی فتنے ناکامی سے دوچار ہوں گے، اور الٹیمیٹلی وہ جس وقت باہر آئے گا وہ اس زمن میں باہر آئے گا کہ وہ کہے گا کہ میرے ایجنٹوں سے اب کام نہیں ہو سکے جو وہ میں آ کے ان کو فلفل کروں. یعنی کہ احادیث کا بھی اگر مفہوم دیکھیں، احادیث کے حوالے سے بھی اگر ہم انٹرپریٹیشنز میں جائیں تو ہمیں ایک چیز واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ دجال نے جب بھی ظاہر ہونا ہے اس نے غصے کے عالم میں ظاہر ہونا ہے، اور غصہ انسان کو آتا ہی تب ہے جب اس کا کوئی پلان ناکام ہوتا ہے، جب اس کی چالاکی کوئی ناکام ہوتی ہے، جب اس کی کوئی اسٹریٹجی فیل ہوتی ہے، اس وقت اس کو غصہ آتا ہے. تو اس زمن میں آپ ایمان رکھیں، ایمان کی حد تک بلکہ یقین رکھیں کہ اسرائیل کی سازشیں ناکام ہونی ہے. یہودی جتنے بھی فتنے ہیں، چاہے اس کے اندر یو اے ای کا بھی کہیں نہ کہیں رول ہے، چاہے اس کے اندر بحرین کا بھی کہیں نہ کہیں رول ہے، جن جن کا بھی رول دجالی فتنوں کے اندر ہے، وہ تمام تر فتنے فیل ہونے ہیں. چاہے اس کے اندر آپ انڈیا کو بھی ایڈ کر لیں، چاہے امریکہ کو بھی ایڈ کر لیں، چاہے اسرائیل کو بھی ایڈ کر لیں، یہ تمام تر فتنے فیل ہوں گے تبھی ایک بڑا فتنہ جس کو ہم دجال یعنی تمام تر دجل کی جو جمع ہوتی ہے اس حوالے سے وہ ایک ظاہر ہوگا. اس کے بعد اس نے باہر آنا ہے کہ اب میں جانوں میرا کام جانے، اب میرے چمچے جو ہیں، میرے جو ماتحت ہیں وہ سب تو فیل ہو چکے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایران نے یا پاکستان نے یا جو امت مسلمہ کی جو لیڈرشپ والا جو کردار ہے اس نے کہیں نہ کہیں سکسیسفل ہونا ہے. آپ ان حوالوں سے انٹرپریٹیشنز کو اپنے اوپر اپلائی تو کر کے دیکھیں، اپنی سوچ کو پاکیزہ رکھیں، مثبت رکھیں، ایک اچھا گمان رکھیں کہ دجالی فتنوں نے الٹیمیٹلی فیل ہونا ہے تبھی دجال نے نکلنا ہے. دجال نے غصے کے عالم میں اگر نکلنا ہے تو وہ کیوں نکلنا ہے؟ کیونکہ اس کی اسٹریٹجی، اس کے پلان فیل ہوں گے. الٹیمیٹلی دنیاوی اعتبار سے دیکھیں، اٹ مینس کہ اسرائیلی پلانز فیل ہوں گے، اٹ مینس کہ اماراتی پلانز فیل ہوں گے، اٹ مینس کہ بحرینی پلان فیل ہوں گے، اٹ مینس کہ اسرائیل کے ساتھ ساتھ جن جن ممالک کا اتحاد ہے، جو جو اس کے ساتھ الیگ سلیگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے اس کے اندر صومالی لینڈ والا جو ایک نیا فتنہ جنریٹ ہو رہا ہے، ایک نیا کانفلکٹ جنریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ یمن کو ٹیکل کیا جا سکے، چاہے اس سائڈ والا جو سمندر ہے اس پر سے ایران کا یا یمن کا کنٹرول ختم کیا جا سکے، کیونکہ دمام کی جو سعودی عرب کی بندرگاہ سے جو تجارت تھی وہ تو آبنائے ہرمز کی بلاکڈ کی وجہ سے تقریباً بند ہو چکی ہے، اور 90% تک جو سعودی عرب کی آئل کی ایکسپورٹ تھی دمام کے راستے سے تھی، اور وہ اس وقت آبنائے ہرمز کے اوپر ایران کے اسٹرکٹ کنٹرول کی وجہ سے ختم ہو چکی ہے. اور اب جو سعودی عرب کو جو دوسرا سہارا ہے وہ باب مندب سے ہے، اور وہاں پر بھی اگر یمن اور ایران کا کنٹرول ہو جائے تو اس کے بعد کیا رہ جائے گا؟ سعودی عرب کی بھی اکانومی انڈرمائن ہو جائے گی. اس زمن میں صومالی لینڈ کو آزاد ملک ڈکلیئر کرنے کی کوشش، جس میں امارات کا رول بھی ہے، جس کے اندر اسرائیل کا رول بھی ہے، وہ بھی ایک کوشش یہی ہے کہ کسی طرح یمن کو صومالی لینڈ کے ذریعے ٹیکل کیا جا سکے یا اس زمین کے ذریعے سے ٹیکل کیا جا سکے. لیکن یہ پلان بھی آپ کو ان قریب فیل ہوتا ہوا نظر آئے گا. ایٹم بم کے حوالے سے بھی میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں. کل رات سارا دن خبریں چلتی رہیں، کل ساری رات یہ چہمگوئیاں چلتی رہیں کہ اسرائیل امریکہ کے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ کسی طرح ایران کے اوپر نیوکلیر بم فائر کر دے. لیکن رشین انٹیلیجنس کو بھی پتہ چل گیا، پھر ولادیمیر پوٹن بھی لائیو آ گئے، اور اس کے بعد جو ایک وارننگز کا سلسلہ جاری ہوا پوری دنیا کے اندر، تمام تر ملٹری لیڈرشپ جو تھی وہ ساری رات انہوں نے جاگ کر گزاری، اور اس کے بعد ایک سلسلہ تھما جس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے نتن یاہو کو بھی برا بھلا کہا. اب ایک طرف تو امریکہ اس جنگ سے ایگزٹ کرنا چاہے گا جو کہ اس نے کرنا ہے، اور اس کے بعد اس نے مڈل ایسٹ سے بھی نکلنے میں ہی عافیت جانی ہے. لیکن دوسری جانب اسرائیل نے اگر ایگریمنٹ ہوتا ہے تب بھی اس کو فیل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اگر نہیں ہوتا تب بھی اس تمام تر پیس پروسیس کو فیل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور اس کے اندر امارات نے بھی اس کا ساتھ دینا ہے، اس کے اندر بحرین نے بھی اس کا ساتھ دینا ہے، اس کے اندر کہیں نہ کہیں انڈیا نے بھی اس کا ساتھ دینا ہے. اور ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں، جب ابھی مہنگائی کے خلاف ایران کے اندر نعرے لگ رہے تھے، جب مرگ بر خامنائی کے نعرے لگ رہے تھے، تب بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ الٹیمیٹ ٹارگٹ بلوچ خطہ ہے، چاہے وہ بلوچ خطہ پاکستان کا ہے، چاہے وہ بلوچ خطہ ایران کا ہے. اور اب بھی آپ کو چاہے انڈیا کے حوالے سے سازشیں ہوتی ہوئی دکھائی دیں، چاہے امارات کے حوالے سے، چاہے بحرین کے حوالے سے، چاہے اسرائیل کے حوالے سے، چاہے اس پیس اکارڈ کے خلاف سازشیں ہوتی ہوئی دکھائی دیں، الٹیمیٹ ٹارگٹ بلوچ خطہ ہے، چاہے وہ پاکستان کا بلوچستان، چاہے وہ ایران کا سیستان و بلوچستان، ساؤتھ خراسان اور کرمان. لیکن پھر میں وہی کہوں گا، نیومرولوجیکلی اگر دیکھا جائے تو اسی بلوچ خطے کی وجہ سے پاکستان، ایران اور افغانستان کے درمیان ٹرائی بارڈر لینڈ پر جوائنٹ ایڈمنسٹریٹو مارکیٹ بھی بننی ہے. اسی کی بیس کے اوپر میں رزسٹیو اکانومی کے کنٹیکسٹ میں کتاب بھی لکھ چکا ہوں، اس مارکیٹ کی فیزیبلٹی رپورٹ بھی بنا چکا ہوں، اور یہ گوگل پر اویلیبل بھی ہے. آپ اس کو پرچیز بھی کر سکتے ہیں کتابی فارم کے اندر. اور اس زمن کے اندر بہت زیادہ ریسرچ
ریسرچ ورک بھی میری سپرویژن کے انڈر ہو چکا ہے. خیر یہ تو رزسٹیو اکانومی کے حوالے سے کچھ کام ہو گیا. نیومرولوجیکلی بھی اگر ہم اسٹیٹ سائیکولوجی کو اسٹڈی کریں یا نیومرولوجی ایز اے سائیکو اینتھروپولوجی بھی اگر ہم اسٹڈی کریں تو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ پاکستان اور ایران کا مشترکہ فیوچر ہے. بلکہ ایران کے اندر جس طرح انقلاب کے بعد سے ریفارمز ہوئیں, چاہے نئے صوبے بنے, چاہے بیوروکریٹک امینڈمنٹس ہوئیں, بیوروکریٹک ریفارمز ہوئیں, چاہے ایڈمنسٹریٹو ریفارمز ہوئیں, پاکستان کے اندر آپ کو تمام تر اسی سینیریو کے اوپر ایمرج ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی. اور جب غزہ بورڈ آف پیس ہو رہا تھا تب بھی میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ پاکستان میں چاہتے نہ چاہتے ایسے حالات ہو جائیں گے کہ عمران خان ناگزیر ہو جائیں گے, اور آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان اور ایران کا ایک ہی دفاع ہے, ایک ہی فیوچر ہے. اب اکنومیکلی بھی آپ دیکھ لیں, یو اے ای کو بائی پاس کرنے کی بھی خبریں چل رہی ہیں. پاکستان اور ایران کا جو تمام تر 6 کوریڈورز ہیں ان کے اوپر بھی آپس میں اتفاق بھی ہوا ہے, اور ایران اس وقت آپ نئے ہرمز کو بائی پاس کرتے ہوئے پاکستان کی بندرگاہوں کو بھی یوز کر رہا ہے. دوسری طرف چابہار تو آتی ہی آپ نئے ہرمز سے باہر ہے, بندر عباس بھی باہر آتی ہے, اور یو اے ای کا رول بھی آپ کے سامنے ایکسپوز ہو چکا ہے. 2024 سے متواتر پریڈکشنز کر رہا ہوں کہ دبئی دجال کا عنقریب آپ کو ہیڈ کوارٹر بنتا ہوا دکھائی دے گا, اور پاکستانی وہاں سے نہ نکلے تو نکال دیے جائیں گے. خاص طور پر شریف النفس پاکستانیوں کے حوالے سے پریڈکشنز کر چکا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا چکا ہوں کہ اسرائیل نے ابھی وقتی طور پر آپ کو پھیلتے ہوئے دکھائی دینا ہے, لیکن الٹیمیٹلی اس نے سکڑنا ہے, موجودہ رقبے سے بھی سکڑنا ہے, اور امریکہ نے بھی ٹوٹنا ہے. اور غزہ بورڈ آف پیس میں جو ظاہری اعتبار سے آپ کو پاکستان کی خارجہ پالیسی نظر آ رہی ہے یہ ایکچوئل نہیں ہوگی. پاکستان کی فوج اوبویسلی غزہ جائے گی, لیکن اس وقت جائے گی جب اسٹیٹ آف پیلسٹائن بن چکی ہوگی, جب ان کی آرمی کو ٹریننگ کی ضرورت ہوگی. اس حوالے سے بھی میں متواتر پریڈکشنز کر چکا ہوں. ظاہری اعتبار سے آپ کو کچھ بھی نظر آئے, لیکن جیسے جیسے ایرانائزیشن آف گلف آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آئے گی, ایرانائزیشن آف ویسٹ ایشیا آپ کو اسٹرینتھن ہوتا ہوا نظر آئے گا, ایرانائزیشن آف اسٹیٹ آف ہرمز آپ کو ایک اسٹیمپ اس کے اوپر لگتی ہوئی نظر آئے گی, پاکستان کے اندر سے عمران خان آپ کو ناگزیر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے, اسٹریٹ موومنٹ آپ کو ناگزیر ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اور اس اسٹریٹ موومنٹ کے اندر جہاں ایک طرف پاکستان کے اندر سے ہی کچھ لوگوں کے یار دوست تھی اس ساری اسٹریٹ موومنٹ کو ٹریگر کر رہے ہوں گے, وہیں کہیں نہ کہیں پیپل پارٹی بھی اپنا اس کار خیر کے اندر اپنا حصہ ڈالتی ہوئی نظر آئے گی, کیونکہ پیپل پارٹی کو نظر آ رہا ہوگا کہ پاکستان کے اندر جو ظاہری اعتبار سے جو نظام ایمرج ہونے جا رہا ہے اس کے اندر پیپل پارٹی کا کوئی اب حصہ نہیں رہ گیا. وہ پی ٹی آئی کی صورت میں اس نظام کے خلاف یا نئے نظام کے خلاف کوئی سازشیں کرتی ہوئی تو نظر آئے گی, لیکن یہ سازشیں پیپل پارٹی کے بھی گلے کی ہڈی بن جائیں گی. الٹیمیٹلی جو نیا نظام ہوگا جس کے ذریعے پاکستان کے اندر بظاہر تو آپ کو لگ رہا ہوگا اتھارٹیرینزم یا ٹوٹالیٹیرینزم ایمرج ہونے جا رہا ہے, یا امریکن ہم نوائی والا ماڈل, یا پھر جنرل سی سی جو مصر کے اندر ہے ان جیسا ماڈل ایمرج ہونے جا رہا ہے. لیکن یہ تمام تر اتھارٹیرینزم, یہ تمام تر ٹوٹالیٹیرینزم جہاں ایک ایسی شخصیت کو پاکستان کے اندر سپریم لیڈر بنانے جا رہے ہیں, اس سپریم لیڈرشپ والے جو فروٹس ہوں گے وہ سارے کے سارے ان قریب پکے پکائے عمران خان کی جھولی میں جا گرنے ہیں, اور عمران خان نے اس سٹیٹس کو انجوائے کرنا ہے. اسی وجہ سے میں آپ کو پچھلے سال سے کہہ رہا ہوں, آپ کے سامنے تھمبنیل ایک بار پھر شیئر کر دیتا ہوں کہ عمران خان نے ایران کے سپریم لیڈر یا نارتھ کوریا کے سپریم لیڈر کی طرح کا سا نظام پانا ہے, اور 90% تک نظام ان کے اقتدار میں آنے سے پہلے ہی ایمرج ہو چکا ہونا ہے. جسٹ 10% کے قریب اصلاحات ہونی ہے, اور وہ جو 90% پہلے ہی ایمرج ہو چکا ہونا ہے اس کے اندر جنرل وحید کاکڑ ٹائپ فارمولے کا بھی شیئر ہوگا, جنرل پرویز مشرف کی طرح کا ڈیولوشن پلان, 17th امینڈمنٹ یا لوکل گورنمنٹ سسٹم کا بھی شیئر ہوگا, اس کے اندر جنرل مارشل ٹیٹو کی طرح کی سینٹرلائزیشن کا بھی شیئر ہوگا, اس کے اندر جنرل ڈیگال کی طرح کی آئینی اصلاحات کا بھی شیئر ہوگا. یہ تمام تر جو خصوصیات ہیں یہ اس نئے نظام کے اندر 90% تک عمران خان کے اقتدار میں آنے سے پہلے ہی کہیں نہ کہیں ایمرج ہو چکی ہوں گی. اور جب عمران خان نے ان کو انجوائے کرنا ہے تو عمران خان کو ایک ایسا بنایا نظام 90% تک مل جانا جس میں ان کا سٹیٹس سپریم لیڈر والا ہوگا, اور باقی کی 10% اصلاحات وہ بھی کہیں نہ کہیں پہلے سے پیپر پر ڈرافٹ ہو چکی ہوں گی, جسٹ ان کو کابینہ سے ریٹیفائی کروانا یا پارلیمنٹ سے انڈورس کروانا رہ چکا ہوگا. اور اسی طرح کلچرل ریولوشن بھی پہلے سے ہی کہیں سے ابتدا ہو چکی ہوگی, اور کلچرل ریولوشن کو وہی لوگ انیشیٹ کریں گے جو پریگمیٹک ہوں گے, جو ریشنل ہوں گے, لیکن جن کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوگا. یہ جو کچھ آپ کو بتاتا ہوں نیورولوجیکلی بتاتا ہوں, پاکستان کا عدد 3 اور 2026 کا عدد 1, اس کے بقدر پاکستان کی پولیٹکس کے حوالے سے بتاتا ہوں یا پیپل پارٹی کے حوالے سے جو کچھ آپ کو سابقہ دنوں میں بھی بتا چکا. 2023 کی پریڈکشنز ایک بار پھر ریکال کی جس میں ندیم افضل چند کا کردار 5 کے نمبر کے اکارڈنگ, اور عمران خان کے نام کا عدد 4 کے نمبر کے اکارڈنگ, یا پھر عمران خان کے نام کا عدد 4 اور عباس راکچی کے نام کا عدد بھی 4, یعنی کہ بیک اینڈ پہ کوئی ہے, بیک اینڈ پہ کسی کی سپورٹ ہے, چاہے ود ان دا پاکستان, چاہے ود ان دا ایران, چاہے انٹرنیشنل پالیٹکس کے اکارڈنگ بیک اینڈ پہ روس یا بیک اینڈ پہ چائنا یا وٹس ایور. لیکن یہ جو کچھ آپ کو بتاتا ہوں نیورولوجیکلی بتاتا ہوں, بارہا اس حوالے سے پریڈکشنز بھی کر چکا ہوں, ریکال بھی کرتا رہتا ہوں, اور آج بھی جو سینیریو اس وقت بلڈ ہو چکا ہے کہ اسرائیل امریکہ کے اوپر
پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ ایران کے اوپر نیوکلر اٹیک کیا جائے، یا امریکہ اور اسرائیل کے درمیان آپس میں جو رفٹ جنریٹ ہو چکی ہے، کولڈ وار کسی سچویشن ہو چکی ہے، یہ تمام تر پریڈکشنز میں پہلے بھی کر چکا ہوں، اور آپ میں سے ان تمام احباب کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے میری تمام تر پریڈکشنز کی انڈورسمنٹ کے حوالے سے مجھے بتایا بھی، مجھے اپریشیٹ بھی کیا. لیکن پھر یہی کہوں گا، ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہیں تو یہ سب کچھ ہو، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ ہو اور کچھ نہ ہو. بلا شبہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے. تھینک یو سو مچ.